अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा। आज हम 5 मेन मखारिज में से आखिरी मखरज पढ़ने लगे हैं, अल-जौफ़ या मखरज जौफ़ी। 2 मेन पॉइंट्स जो आपने नोट करने हैं, जान लेना है, वो ये कि जौफ़ क्या है, कौन सा हिस्सा है, और दूसरा जौफ़ से कौन से हुरूफ अदा किए जाते हैं। जौफ़ क्या है, किसको कहते हैं, इसको समझ लें ज़रा। जौफ़ का मतलब है मुंह, हलक और सीने का खाली हिस्सा। कुछ का मानना है कि जौफ़ पूरा ट्रंक होता है जिस्म का, जो हलक से लेकर पेट तक का हिस्सा, जो ढांचा है पूरे का पूरा, जिसमें सारे सारे जो ऑर्गन्स हैं ना वो पाए जाते हैं। तो बेसिकली जौफ एक हॉलो कैविटी है, खाली हिस्सा, या ये सारा कुछ जो मुंह से लेके सीने का ये पूरा हिस्सा जो है ना, ये जौफ कहलाता है। लेकिन तजवीद में जौफ एक मखरज का नाम है जहाँ से 3 हुरूफ निकलते हैं, 3 मद लेटर्स यहाँ से निकलते हैं। अब मद लेटर्स कौन से हैं, क्या क्या हैं, और मद किसको कहते हैं। मद का माना है लंबा करना, खींच कर पढ़ना, टू इलोंगेट, टू लेंथन, टू प्रोलॉन्ग द साउंड ऑफ अ लेटर। और मद लेटर्स जो हैं, मद्दिया हुरूफ कैसे बनते हैं, तो जब हरकत है ना, जो हरकत हैं ज़बर ज़ेर पेश, इनको लंबा करके पढ़ा जाए तो वो मद लेटर बन जाता है। अरबी ज़बान में 3 मद्दिया हुरूफ होते हैं, अलिफ मद, या मद और वाव मद। अब देखते हैं ये किस तरह से बनते हैं ये मद। मज़ीद मद लेटर्स जो है ना, वो आइडेंटिकल हर्फ और हरकत के साथ बनते हैं। आइडेंटिकल जो आवाज़ आती है वावल से और आइडेंटिकल लेटर से, तो इससे मद लेटर बनता है। अभी आप इसको देखें, जो चार्ट आपके सामने है। ज़बर को किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है, किस तरह की आवाज़ आती है, आ वाली आवाज़ निकलती है ना, लेकिन ज़बर जो है वो एक हरकत के बराबर ही, एक काउंट के बराबर ही हमने लंबा करना है। आ, ज़बर आ, ठीक। और अलिफ से भी आ वाली आवाज़ ही निकलती है। तो अलिफ और ज़बर एक जैसे हर्फ और हरकत है, एक जैसे लेटर और वावल है, क्योंकि इन दोनों से एक ही जैसी आवाज़ आती है। तो जब ये दोनों साथ में आते हैं ना, ज़बर और उसके बाद अलिफ, तो अलिफ मद बन जाता है ये। हाँ, समझ गए आप। तो ये देखें, ये जो ज़बर है इसकी आवाज़ भी आ, और अलिफ की आवाज़ भी अलिफ साकिन, ये भी आ, तो दोनों को लंबा करके आ, 2 काउंट्स के बराबर, ठीक। फिर इसी तरह वाव और पेश, ये दोनों भी आइडेंटिकल लेटर एंड वावल है, आइडेंटिकल हर्फ और हरकत है, तो इन दोनों से ऊ वाली आवाज़ आती है, ठीक है। और इसी तरह या और ज़ेर जो है, ये दोनों एक जैसे हर्फ और हरकत है, इनसे ई वाली आवाज़ आती है। तो जब ज़बर को लंबा करके पढ़ा जाए तो अलिफ मद बन जाता है, क्योंकि ये अलिफ ज़बर को लंबा करके पढ़ने से वजूद में आया है, तो इसको अलिफ मद कहा जाता है। इसी तरह जब ज़ेर को लंबा करके पढ़ा जाए तो या साकिन लगा दिया जाता है, और इस या साकिन को जो ज़ेर के बाद आए या मद कहा जाता है। फिर जब पेश को लंबा करके पढ़ते हैं ना, तो वाव साकिन लिखा जाता है पेश के बाद, और अब इस वाव साकिन को वाव मद कहा जाएगा। समझ गए। तो इसको एक्चुअली जो आप तजवीद के बुक्स में इसका डेफिनेशन अगर आप देखेंगे ना, तो फिर इसमें इस तरह से लिखा जाता है। इसको डिफ़ाइन अगर करना हो तो फिर अलिफ मद क्या है, जब अलिफ साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो ये अलिफ मद बन जाता है, और वाव मद जो है वो वाव साकिन से पहले पेश लगा देने से
اور یا مد کس طرح سے بنتا ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو. لیکن جب ہم رائٹ ٹو لیفٹ پڑھتے ہیں نا تو پھر پہلا ہم زبر زیر پیش ہمیں نظر آتا ہے، تو پھر اس کو لمبا کرنا ہے یا نہیں یہ ہم نے پہلے جج کرنا ہے نا. تو اسی لیے میں نے آپ کو اس ڈیفینیشن کا میں نے نہیں دیا. آپ بس اتنا جان لیں کہ اگر زبر کو آگے آپ بڑھا کر اس کی مقدار کو، اس کے کاؤنٹس کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھتے ہیں تو پھر الف اس کے بعد لگ جائے گا. اور نوٹ یہ بھی کریں کہ یہی کنڈیشن ہے ان 3 مد لیٹرز کی، کیونکہ یہ صرف آئیڈینٹیکل حرف اور حرکت سملر لیٹر اینڈ واول سے ہی بنتے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس سے فرق کیا پڑ رہا ہے؟ اگر الف سے پہلے زبر کے بجائے زیر یا پیش ہو تو وہ الف مد نہیں ہوتا. الف مد کے لیے یہ ضروری ہے کہ الف ساکن سے پہلے زبر ہی ہو، پیش یا زیر نہیں لگ سکتا. ٹھیک ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر کی جگہ اگر زبر یا پیش ہو تو بھی یا مد نہیں بنتا، اور واو ساکن سے پہلے پیش کی جگہ اگر زبر یا زیر ہو تو بھی واو مد نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے؟ اس میں دونوں آئیڈینٹیکل ساؤنڈز ہونے چاہیے. زبر کے بعد الف ساکن ہی ہونا چاہیے، پیش کے بعد واو ساکن ہی ہونا چاہیے واو مد کے لیے، اور زیر کے بعد یا ساکن، کیونکہ ان کی آوازیں جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہوتی ہیں. تو یہ 3 مد لیٹرز ہیں، الف مد، واو مد اور یا مد، اور یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ جوف سے. یہ بات آپ ضرور یاد رکھیں کہ جو مد لیٹر ہوتی ہے نا اس کی مقدار ہوتی ہے. مد لیٹر کی مقدار 2، 4 یا 6 کاؤنٹس تک کی ہوتی ہے. منیمم 2 کاؤنٹس آپ نے دینا ہے، یہ ضروری ہے مد لیٹر کے لیے. اور دیکھیں اس ایگزامپل میں با الف زبر، با الف زبر آ گیا نا، تو یہاں پر ہم زبر کو لمبا کر کے با پڑھیں گے. با زبر با، با الف زبر با. با واو پیش، واو پیش جہاں پر آپ کو نظر آئے گا تو یہ واو مد ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیش کو لمبا کرنے کے لیے یہ واو ساکن اس کے بعد آیا ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں گے، با پیش بو، با واو پیش بو. 2 کاؤنٹس تک آپ نے اس کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا ہے. پھر آگے ہے با یا زیر. یا زیر جب آپ لگا دیں گے نا ساتھ تو یہ یا مد کی ایگزامپل ہے. با یا زیر بی، 2 حرکات آپ نے لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا ہے. با زیر بی، با یا زیر بی. ٹھیک؟ اور قرآن میں ایک لفظ ہے، ویسے دوسرے اور بھی ہیں لیکن اس ایگزامپل میں دیا گیا ہے جو لفظ وہ نوحیہا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں تینوں مد لیٹرز آ گئے ہیں. پہلا ہے واو مد، نون واو پیش نو، ہا یا زیر حی، یا مد کی ایگزامپل ہے، اور ہا الف زبر ہا، نوحیہا. تو یہ لفظ آپ کو قرآن میں ملے گا، اور اس میں تینوں مد لیٹرز ایک ساتھ آ گئے ہیں. تو اس ایگزامپل کو پڑھایا جاتا ہے تجوید رولز پڑھاتے ہوئے. ان مد لیٹرز کو، ان مدیہ حروف کو سانس کے ساتھ جتنا آپ چاہیں لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، اسی لیے ان کو مدیہ حروف کہا جاتا ہے. اور مد کا مطلب کیا ہوا؟ کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے. اور ان کی مقدار اسی لیے 2، 4 یا 6 کاؤنٹس اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہے. ہر جگہ آپ اپنی من مانی نہیں کر سکتے. کہیں پر آپ نے 2 کاؤنٹس ہی دینے ہیں، کبھی 4 دے سکتے ہیں، کبھی 4 دینا لازم ہوگا اور کبھی 6 دینا لازم ہوگا. تو وہ انشاءاللہ جب ہم مد کا چیپٹر جو پڑھیں گے نا اگلے درجے پر، تو اس میں آپ کو ایکسپلین کیا جائے گا. ابھی کے لیے آپ جان لیں کہ یہ 2 کاؤنٹس منیمم اس کو دیا جاتا ہے. تو 3 مد لیٹرز اوریجنیٹ فرام دا جوف، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور مد لیٹرز کون سے ہیں؟ مد لیٹرز ہیں الف پریسیڈڈ بائی اے فتحہ، یا ساکن پریسیڈڈ بائی اے کسرہ، اینڈ واو ساکن پریسیڈڈ بائی اے ضمہ. یا پھر اگر آپ زبر زیر پیش کے ساتھ اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو پھر الف سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر، یا واو ساکن سے پہلے پیش ہو، تو یہ مد لیٹرز کہلاتے ہیں، الف یا اور واو مد. اور یہ ایگزامپل جو ہے ہم نے ابھی دیکھے تھے، الف مد کی ایگزامپل با، اور واو ساکن واو مد کی ایگزامپل ہے بو، اور یا مد کی ایگزامپل بی. تو مزید کچھ ایگزامپلس ہم دیکھتے ہیں. پہلے ایک بار گزر جاتے ہیں اس سے، اس کے ڈیفینیشن سے، یا پھر ابھی ایگزامپلس پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کو
مزید سمجھ میں آ جائے گا۔ چلے پڑھتے ہیں کچھ ایگزامپلس کو، لیکن اس سے پہلے دھیان رہے کہ زبر زیر پیش جو ہے نا وہ سنگل حرکت ہے، شارٹ واؤلز ہیں یہ تینوں، تو ان کو صرف ایک حرکت، ایک کاؤنٹ ہی دینا چاہیے۔ اگر ان کے کاؤنٹس کو ایکسٹینڈ کیا جائے تو وہ مد لیٹر بن جائے گا، لینتھنڈ واؤل جو ہے وہ بن جائے گا، مد لیٹر بن جائے گا۔ تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پہلے تو یہ کہ لہن جلی ہم سے ہو جائے گی جو کہ حرام غلطی ہے، اللہ کے کلام میں تبدیلی کر بیٹھیں گے جو کہ حرام غلطی شمار کی جائے گی۔ اور دوسرا ریزن، لفظ کا معنی بھی بدل سکتا ہے، یوزلی بدل ہی جاتا ہے، اور کبھی اگر بدلتا نہیں ہے تو بھی ہم اللہ کے کلام میں تبدیلی، چینج کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں ان الفاظ کو غور سے سنیں اور پھر پریکٹس کریں۔ پہلا لفظ ہے آیتن، ایک آیت، آیاتن، آیتیں۔ دیکھیں صرف ایک مد لیٹر کو بڑھا دینے سے اس کا معنی بدل گیا، آیا، آیات، ٹھیک ہے، ایک آیت، آیتیں۔ ان، بے شک، یہاں پر ہم نے نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، شارٹ واول ہے تو بس ان، بے شک۔ اگر ہم زبر کو لمبا کر دیں گے تو پھر مد لیٹر الف مد اس کے بعد لگ جائے گا، ان، بے شک ہم، اس کا معنی بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے بہت محتاط ہو کر پڑھنا ہے۔ ربی، اس کا مطلب ہے رب، ربی، میرا رب، ٹھیک ہے، جیسے رب العالمین میں ہم بولتے ہیں نا، تو اس طرح سے۔ اور ربی جو ہے میرا رب، اس کا معنی بھی بدل جائے گا اگر ہم زیر کو لمبا کر کے یا ساکن لگا دیں، اس کے بعد یا مد بن جائے گی نا یہ۔ اگلا لفظ ہے سمیع، اس نے سنا، سمیع، سننے والا۔ تو میم کے نیچے جو زیر ہے اگر اس کو ہم تھوڑا سا بھی لمبا کر دیں گے نا، 2 حرکت کے برابر، تو پھر اس کا یہ لفظ ہی چینج ہو جائے گا، اس کی پروننسیشن چینج ہو جائے گی مد لیٹر لگنے کی وجہ سے، اور یہاں پر ہم اس کا معنی بھی تبدیل کر بیٹھیں گے۔ تو یہ بہت ہی غور سے محتاط ہو کر پڑھنا چاہیے۔ کچھ اور ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ اوتو، یہاں پر الف پر صرف پیش ہے، او، الف پیش او، اوتو، اس کا مطلب ہے دیے جائیں گے، اوتو، ان سب کو جو دیے گئے، تو یہ اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا۔ دخل، دخل، وہ داخل ہوا۔ پھر آگے ہے دخل، زبر کو ہم نے لمبا کر دیا، لام کے اوپر جو زبر ہے اس کو، تو اس کا معنی کیا بن گیا ابھی؟ وہ دونوں داخل ہوئے۔ پھر آگے ہے ہمارے پاس کنہ، وہ سب عورتیں ہیں یا وہ سب عورتیں تھیں، جیسے وہ سب عورتیں مومن تھی، وہ سب عورتیں خوش ہیں، تو اس طرح سے اگر آپ کو عربی میں بولنا ہے تو پھر آخر میں کنہ کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو لمبا کریں گے تو الف مد اس کے بعد لگ جائے گی، اور لفظ پھر کیا ہو جائے گا؟ کنہ، اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تھے ہم یا ہیں ہم والا جو ترجمہ ہے نا، تو اس کے ساتھ یہ لگ جائے گا الف کے ساتھ، صرف ایک حرکت بڑھا دینے سے۔ پھر آگے ہے تقولو، تم کہو، تقولو، تم سب کہو۔ تو دیکھیں معنی میں بھی فرق آ رہا ہے اور لہن جلی بھی ہو جائے گی، تو بہت ہی غور سے دیکھ کر، اگر شارٹ واؤل ہے تو زیادہ اس کو لمبا کر کر نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بہت کامن غلطی ہوتی ہے بگنرز کے ساتھ، تو آپ اس کو نہ کریں، اس کی پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، جو لوگ یہ انڈو پیک والا مصحف یوز کرتے ہیں نا، جو قرآن یہاں پہ انڈیا پاکستان میں اور یہاں پہ جو یوز ہوتا ہے، تو اس میں کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش جو ہے، یہ الف مد، یا مد اور واو مد کے مختلف شکلیں ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو اس طرح سے زیادہ نہیں ملے گا، جیسے ابھی نیچے والا جو لائن ہے نا، نیچے کی لائن میں ابھی آپ کو ہائی لائٹ کرتی ہوں، یہ جو نیچے والی لائن ہے یہ ہے رسم الخط عربی والے قرآن کی، جو سعودی عربیہ میں ملتے ہیں مصحف، تو اس میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو ہے نا، یہ دیکھیں، ایک کھڑا زبر اور کھڑی زیر یہاں پر لگی ہے، تو اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ کھڑا زبر جو ہے الف مد کے ہم مثل ہے،
اس کا اسی کے جیسا ہے. آیاتی ہی، تو آیتی ہی اس کو بہت جلدی جلدی نہیں پڑھنا کیونکہ کھڑا زبر آ گیا نا، تو اس کو لمبا کرنا ہے، کھینچنا ہے الف مد کے برابر. آیاتی ہی بھی ہی لہو، تو یہ واو مد ہے، یہاں پر ہی جو ہے یہ یا مد ہے، اور یہ کھڑا زبر جو ہے نا یہ الف مد کے برابر ہے. اور یہ سیم جو الفاظ ہیں وہ اس طرح سے لکھے جاتے ہیں عربی والے مصحف میں. دیکھیں یہاں پر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے. آیاتی ہی، اور جو یا ساکن ہے نا، یہ یا مد جو ہے اس طرح بھی میں یہاں پر زیر کے بعد یا ساکن ہے، چھوٹا سا ایک یا لکھا ہے نا بھی ہی، لیکن اس میں دیکھیں یہ کھڑی زیر یہاں پر ہے. اور آخر میں ہے پیش کے بعد واو ساکن لہو میں، اس میں لیکن اوپر دیکھیں یہاں پر الٹا پیش ہے، تو یہ دونوں ہی ایک ہی طرح سے اس کو پروناؤنس کرنا ہے، لہو. ٹھیک ہے، چلیں وائنڈ اپ کرنے سے پہلے سارا کچھ سمرائز کر لیتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں مخرج جوفی، اور یہ کیا ہوتا ہے، یہ خالی حصہ جو ہے ہالو کیویٹی، منہ اور حلق کا اور سینے تک کا، تو اس کو جوف کہتے ہیں. اور یہاں سے 3 جو مد لیٹرز ہیں وہ نکلتے ہیں. the 3 مد لیٹرز originate from the جوف. مد لیٹرز کیا ہے؟ الف ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، اور واو ساکن سے پہلے پیش. یا پھر اگر آپ یاد رکھنا چاہیں تو زبر کے بعد الف اگر لگ جائے تو پھر یہ الف مد ہے، زیر کے بعد یا ساکن لگا ہو تو پھر زیر کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، یہ یا مد ہے. اور اگر پیش کے بعد واو ساکن ہے تو پیش کو لمبا کرنے کے لیے وہ آیا ہے، تو اس کو واو مد کہتے ہیں. الجوف یہ منہ اور حلق کا اندرونی خالی حصہ ہے جہاں سے 3 حروف مدیہ نکلتے ہیں. حروف مدیہ یہ ہیں: الف سے پہلے فتحہ، واو ساکن سے پہلے ضمہ، یا ساکن سے پہلے کسرہ. اور قرآن میں ایک کلمہ ہے جہاں پر یہ تینوں حروف ملتے ہیں ایک ہی لفظ میں، وہ ہے نوحیہا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ چلیں آج کی کلاس یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ سننے سمجھنے کے ساتھ عمل بھی کرنے کی توفیق دے. آپ ضرور پریکٹس کریں گے تو آپ کی یہ سارے مخارج جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. آج ہم نے آخری مخرج جو تھا وہ پڑھ لیا ہے. اگلی کلاس میں پورے مخارج جو ہے ایٹ اے گلانس بگ پکچر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.